बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम इस किताब से जो कुछ भी पढ़ें तो उससे हमें हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसकी खैर और बरकत से हमारी दीन और दुनिया को संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरानिक प्रेयर्स एंड सिलेक्टेड वर्सेस इन कुरानिक ऑर्डर में सूरह इसरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने 15th सेशन में हैं और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उस वक्त हमने इसकी जो आया नंबर 2, पहले तो आया नंबर 1 ही आप सब लोगों को मालूम है कि वो वाक़या इसरा की तरफ इशारा करती है, तो हमने पूरी वाक़या इसरा को चूँकि उस पर रिकैप किया तो काफ़ी लंबा उसमें हमारा डिटेल डिस्कशन हुआ। लास्ट टाइम हमने आया नंबर 2 की थी और उसमें हमने वातईना मूसल किताब जो है यानी तौरात जो बनी इसराइल को दी गई थी उसकी पूरी हिस्ट्री भी थोड़ी सी जानने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो यहाँ ज़िक्र आया है और ये जो एक बात बयान हुई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनको बताया कि देखो तुम इसी से रास्ता अख्तियार करना, और पहली आयत कह रही थी कि उसमें इसरा का जिक्र था। तो एक बात तो हम यहाँ ये देख लें कि इन दो आयतों का आपस में क्या रब्त है कि ये पहली आयत तो इसरा का वाक़या बयान कर रही है। पहली आयत ये कह रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने प्यारे बंदे को ले गए काबा से मस्जिद अक़सा और फिर वहाँ से आसमानों के सफ़र पर ताकि उनको अपनी आयतें दिखाएं। और फिर दूसरी आयत ये कह रही है कि हमने मूसा को किताब दी। तो अगर बिल्कुल एक खाली खाली जहन से इस चीज़ को पढ़ा जाए तो लगेगा कि अच्छा ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन फिर अगेन हमने इस बात पे थोड़ा सा इशारा उस वक्त भी किया किया था कि जो आयत है पहली उसमें जब ये कहा कि ले गए मस्जिद काबा से यानी हरम से मस्जिद अक्सा, तो वहाँ पर एक फ़्रेज़ ऐड किया गया है पहली आयत में और वो फ्रेज़ ये है कि मस्जिद अक्सा वो जगह जिसके इर्द गिर्द के माहौल को बरकत दी गई थी, बारकना लहू माहौलहू, जिसके इर्द गिर्द के माहौल को बरकत दी गई थी। तो उस पे इम्फेसाइज किया गया, उस जगह थोड़ा सा इशारा किया गया। बज़ाहिर अगर हम इसरा की स्टोरी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, शायद इसका इसरा से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेराज से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो वहाँ इशारा यही था कि ये आगे ये बात कहाँ जाएगी। तो वो वहाँ से चूँकि जो यरूशलेम और उसका जो तमाम इलाका है तो वो बनी इसराइल का जो एक उससे लिंक है, वहाँ से ही फिर कहानी इस तरफ अब मुड़ रही है। और ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि अगर इसरा और मिराज का जो वाक़या था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज आयत दिखाने के लिए ही था, तो वो डायरेक्ट खाने काबा से भी डायरेक्ट फ़्लाइट ली जा सकती थी। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेने की क्या ज़रूरत पेश आई कि पहले यरूशलेम में रुका गया और फिर वहाँ से मज़ीद सफ़र किया गया। उसकी एक रीज़न अब हमें ये समझ में आ रही है कि जो पहली आयत है वो सिर्फ इसरा वल मिराज की तरफ इशारा नहीं कर रही थी, वो एक और चीज़ की तरफ भी इशारा कर रही थी। और वो आयत नंबर 2 में थोड़ा सा और खुल के सामने आई है कि बनी इसराइल की हिस्ट्री का जिक्र शुरू हुआ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़स्सा शुरू हुआ है। क्योंकि जब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो बनी इसराइल की बात जहन में आती है, और बनी इसराइल का जिक्र आता है तो यरूशलेम का इलाका जहन में आता है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा एक इशारा हुआ। फिर उसके बाद आया नंबर 3 से अगर आज हम शुरू करें, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुर्रियता, ज़ुर्रियता मन हम्मलना। और ज़ुर्रिया मने औलाद, जनरेशंस। जिनको ज़ुर्रिया मन औलाद, वो औलाद जिनको हमने सवार किया, हम्मलना हमने सवार किया, मा नूहिन नूह के साथ, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। यानी पिछली आयत में आया नंबर 2 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र हुआ है, तो आया नंबर 3 ये कह रही है कि वो लोग, ए उन लोगों की औलाद, यानी बनी इसराइल को एड्रेस किया जा रहा है, ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ किश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारा शुक्रगुजार बंदा था। यानी इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज पॉइंटिंग आउट दैट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एंड द बनी इसराइल आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। थोड़ा सा रिकैप कर लें, क्विक वाला रिकैप। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम या सैत अलैहिस्सलाम, जिस तरह भी उनको पुकारा जाता है, जो हमारे पास एक
شجرہ ہمیں ملتا ہے انبیاء علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے ہی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام ملتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان میں سے حضرت سام علیہ السلام جو ہیں ان کی نسل سے چلتے ہوئے آفٹر فیو جنریشنز حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام آتے ہیں، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی ڈائریکٹ ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ بنی اسرائیل تھا، اور پھر اس میں بینی پروفٹس آئے ہیں، تو یہاں سے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کا ذکر ہو رہا ہے، جو بنی اسرائیل ہے، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جنریشنز آفٹر جنریشنز ہیں، تو اس کے متعلق یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اے وہ لوگوں، یہ موسیٰ کے لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو پیچھے سے انبیاء کے نسل سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ اب کوشچن نمبر، یہ جو آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک ہے، یہ ایک بہت بڑی ہسٹورک جو کیا کہنا چاہیے ایویڈنس ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور آج ہمارا جو ایک یہ ہسٹورک ہم اس کو ڈسکس کریں گے وہ انہی آیت کے حوالے سے ہے۔ وَقَضَّيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قزینہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قضا اور قدر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قضا اور قدر کا مطلب یہ کہ ایک ایسی چیز جو فیصلہ کر دیا ہو، قاضی جسے ہم کہتے ہیں نا، قاضی، اس کو بھی اسی اس سے کہتے ہیں قاضی کو کہ وہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو یہ قزینہ یعنی ہم نے فیصلہ کر دیا، یعنی ایک ایسی بات تھی جو اتھینٹک بتا دی ہم نے، الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فی الکتابی، ان کی کتاب میں، یعنی بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں بھی یہ بات بتا دی گئی تھی، لَتُفْسِدَنَّ، فار شور، نو ڈاؤٹ یو ول بی ڈسرپٹیڈ، تم لوگ فساد کرو گے، تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، تم لوگ اسٹرے ہو جاؤ گے، فی الارضی، زمین میں، مرتین، ٹو ٹائمس، مرتین، ٹو ٹائمس، تم لوگ دو دفعہ زمین میں فساد مچاؤ گے، یا دو دفعہ زمین میں تم ڈسٹرکشن کریٹ کرو گے، ولا تعلن، اور ضرور بر ضرور تم چڑھائی کرو گے، علوًا کبیرہ، چڑھائی بھی بہت ہی بری، بہت ہی بڑی، کبیرہ بہت ہی بڑی چڑھائی تھی، یعنی کہ تمہارے اوپر ہوگی یا تم کرو گے یا وہ ایک جن کو جدل پیدا ہوگا۔ تو یہ آیت نمبر 4 یہ کہہ رہی ہے اب یہ دیکھیے جیسے کنیکشن ہم نے دوبارہ سے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں، پہلی آیت میں قصہ تو اسراء کا تھا، اسراء والمعراج کا تھا، لیکن وہاں پر اشارہ کیا گیا کہ ہم نے جو یروشلم ہے، جو جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اس کے ارد گرد کے ماحول کو برکت دی ہے۔ سیکنڈ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر بتایا گیا، اے بنی اسرائیل، تم کو کتاب دی تھی اور تم نے اس کتاب کا کیا اشر کیا۔ تیسری آیت میں بتایا کہ دیکھو تم انبیاء کی ہی نسلوں میں سے تھے، تم سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، اور ان کی بھی ایک سنت تھی کہ وہ ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں، یعنی ان کی تورات میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم دو دفعہ فساد مچاؤ گے۔ یہ بات ذرا سا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آج کا ذرا سا ٹاپک لمبا ہے، تو جب ہم پوری کہانی کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ فساد ان کے اوپر ہوا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں کہا ہے کہ تم فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے۔ آیت نمبر 5، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، پھر جب وقت آیا پہلے وعدے کا، یعنی وعدہ یعنی پرومس، جیسے کہ بتا دیا تھا تمہیں، تو یعنی جب پہلا جو پریڈکشن تھی وہ پوری ہونے لگی، اولاہما، ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا جب وقت آیا، بعثنا، ہم نے بھیجے، بعث، رسولوں کے لیے بھی بعث کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کہ ہم نے رسولوں کو بعثت دی، ہم نے رسولوں کو وہاں پر اسٹیبلش کیا یا ان کو اپوائنٹ کیا، تو بعثنا مطلب جو لوگ ان کے اوپر آئے تھے چڑھائی کرنے کے لیے، جو عذاب بن کے بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئے تھے، وہ ہم نے ہی بھیجے تھے، علیکم، تم پر، عبادن، کچھ بندے، لنا، وہ ہمارے ہی بندے تھے، اولی باسن، لڑائی کرنے والے، شدیدن، بہت شدید لڑنے والے، فجأسو، تو وہ سب گھس گئے، خلال دیاری، تمہارے گھروں کے اندر، وکان وعدم مفعولا، اور وہ وعدہ تھا جو پورا کیا گیا۔ پورا ترجمہ اس آیت نمبر 5 کا یہ ہے کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑائی کرنے والے اپنے بندے تم پر مسلط کیے، اور وہ تمہارے شہروں کے اندر، گھروں کے اندر پھیل گئے، اور ہمارا وعدہ پورا ہو کے رہا۔
کیا کیا کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم یہ پورا آیت نمبر 7 تک پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پورے ہسٹری کو ایک ساتھ ڈسکس کریں گے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر ہم نے تمہاری دوبارہ مدد کی مالوں سے، بیٹوں سے، اور ہم نے تمہیں دیا بہت زیادہ سب کچھ، یعنی یو اسٹیبلشڈ اگین۔ ان احسنتم، احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے بھلائی کی اپنے نفسوں کے لیے۔ ان احسنتم، احسنتم لانفسکم، وان اسلمتم، وان وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو انہی کے لیے ہے، تو پھر وہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب سیکنڈ وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَيَدْخِلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوًّا تَتْبِيرًا۔ تو کیا ہوا جب دوسرے واقعے کا وقت آیا، تو لیسو، یعنی وہ اتنی شدید لڑائی تھی کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ لیسو وجوہکم، اور وہ سب داخل ہو گئے تمہارے گھروں میں اور اور مسجدوں میں، اور جیسے کہ وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ کہ وہ سب کچھ تباہ کر دیں اور وہ مکمل غلبہ پائیں اور مکمل تباہ کریں۔ با محاورہ مقصد اس کا ترجمہ یہ ہے اس آیت نمبر 6-7 کا، کہ پھر ہم نے دوسری بار، یعنی پہلی بار تباہی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے ری گین کیا، پھر اللہ نے ان کو غلبہ دیا، انہیں مال دیا، انہیں اسٹیبلش کر دیا، بیٹے دیے، یعنی وہ اسٹیبلش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد اور یہ کہا گیا ہے اس کے بعد آیا نمبر 7 کے شروع میں، کہ اگر تم نیکی کرتے رہتے تو وہ تمہارے لیے بہتر تھی، لیکن جب تم نے اعمال بد شروع کیے تو پھر سیکنڈ وعدے کا وقت آ گیا، اور پھر کیا ہوا کہ پھر وہ لوگ آئے، انہوں نے تم پہ چڑھائی کی کہ تمہارے چہرے بگڑ گئے، مسجد اقصی میں داخل ہو گئے، بیت المقدس میں داخل ہو گئے، اور جو چیز انہوں نے دیکھی اس پہ اسے انہوں نے تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ پروفیسی، یہ پریڈکشن ان کی اپنی جوئش کی اپنی کتابوں میں بھی تھی۔ یہ بات ذرا سے اپنی ذہن میں کلیئر کر لیجئے کہ یہ آیتیں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت نازل ہوئی ہیں مکہ شریف میں، تو اس وقت جو ہے، یعنی یہ سب کچھ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، اس وقت یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو اس وقت تو یہ ایک ہسٹری ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اتنی ڈیٹیلڈ ہسٹری عرب کے اس چھوٹے سے شہر میں، جو کہ ایک جوئش ہسٹری تھی، جو کہ عرب لوگ ویسے بھی جوئش سے بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں تھے، اتنی ڈیٹیل میں معلوم ہونا، یہ اٹ سیلف قرآن کی پروفیسی میں سے، قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ بٹ اسٹل چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگین مدینہ کے ہو سکتا ہے جیوش کو کچھ ہسٹری معلوم ہو یا وہاں سے ہو، لیکن ان دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہے، کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم کو تھوڑی سی بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھنی پڑے گی۔ اور آپ میں سے جو ریگولر لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ابھی ریسنٹ جو ایک شروع ہوا تھا معرکہ فلسطین میں، ویسے تو ہم اپنی پوری پوری زندگی سے، ہم اس وقت جو یہاں تمام لوگ موجود ہیں سننے والے، ہم میں سے جو سب سے بڑی عمر کا بھی ہے، وہ بھی جب پیدا ہوا تھا تو جب سے آنکھ کھولی ہے تو ہم تو یہ مسئلہ چلتے دیکھ ہی رہے ہیں، یہ تمام لڑائی فلسطین، مسئلہ فلسطین جو ہے وہ تو کبھی ہماری نسلیں یا پچھلی 3 نسلوں سے کچھ حل ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا، ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا یہاں پہ ڈبل فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کہ ہم وہ ساری ہسٹری کو جاننے کی بھی کوشش کریں کہ آخر مسئلہ ہے کیا، یہ سب کچھ اس قدر جو انریسٹ ہے وہاں پہ وہ کیوں ہے، اور وہی انریسٹ جو ہے پھر ہمیں یہ دو آیتیں جو ہیں اس کے تناظر میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت سمجھ میں آئے گا۔ اور آج جب ایک مسلمان اب وہاں کے تمام حالات کو دیکھتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، یہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں اتر رہی، اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم سمجھ پائیں ان دو آیتوں کے میسج، تو شاید کہ ہم کو مسئلے کا حل بھی سمجھ میں آئے، کہ ان دو آیتوں کے تھرو میں قرآن میں بیان کرنے کے کیا گیا ہے۔ آبویسلی نبی کے، جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، تو قرآن میں یہ آیتیں رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ جو کچھ وہاں ہوا اور جو کچھ انہوں نے کیا، تم نے اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اب جب ہم یہ ہسٹری دیکھیں گے تو پھر ہم اس ہسٹری کو
اٹھا کے دوبارہ سے اپنی اس مسئلے کے اوپر جب رکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی وہ جو حدیث کہتی تھی نا کہ جو جو کچھ بنی اسرائیل کریں گے وہی وہی کچھ تم کرو گے، اور جو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ویسا ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو ان آیتوں کے کو سمجھنے کے لیے یا ان کی تفسیر میں جانے کے لیے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بنی اسرائیل جو یہ کرنٹ جو سچویشن ہے فلسطین کی، ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ ہی سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ میں سے جو اکثر لوگ ریگولر ہیں ان کو یاد ہوگا جب یہ سارا ریسنٹ مسئلہ 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا تو ہم نے اس وقت بھی یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ واٹ از دا وائی، سب سے پہلا تو کوشچن یہی ذہن میں آتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا، ہم ہمارے ماں باپ اور ہمارے باپ دادا کی 3 نسلوں پہلے بھی اگر ہم چلے جائیں تو ہم اس مسئلے کو آن گوئنگ پاتے ہی ہیں۔ تو آخر معاملہ ہے کیا، کیوں ہو رہا ہے یہ کنفلکٹ، کیوں ہو رہی ہے یہ لڑائی، کیا وجوہات ہیں، کب اسٹارٹ ہوا ہے یہ سارا مسئلہ، اوریجنلی یہ بات آئی کہاں سے ہے، کیا اس میں اس کا جو مین ریزن ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کب شروع ہوا ہے، از اٹ فار ریلیجیس ریزنس، کیا یہ مذہبی فرقوں کی لڑائی ہے، کیا یہاں پہ وہاں پہ 2 مختلف یا 3 مختلف مذہبوں والے لوگ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، از اٹ ریئلی بلانگس ٹو دا ریلیجن، یا یہ کوئی پولیٹیکل ریزنز ہیں انڈر دا نیم آف ریلیجن، کیا یہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں کوئی ایک گروپ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہ نام ریلیجن کا رکھ رہا ہے لیکن معاملہ اس کی نیت اور اس کو جو فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پیورلی پولیٹیکل ہے، یا پھر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، اور بات سمپل یہ ہے کہ وہ جو لینڈ ہے وہ خود بہت فل ہے، آ، لش ہے اور زرخیز ہے، اس میں معدنیات ہیں، اس میں تیل ہیں، اور اب تو معدنیات اور تیل کی بات تو ہم اپنی پچھلی جنریشن سے کرتے ہی آئے ہیں، میرا خیال میں اب ہماری جو نئی جنریشن ہوگی وہ ایک نیا نام بھی لے گی، ریئر ارتھ منرلز۔ تو یہ ان تمام چیزوں میں جو وہ لینڈ ہے وہ بہت ہی زرخیز ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا میپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، تو جو یہ جہاں میپ ہے جہاں پر یہ فلسطین، یروشلم، اور اب تو یہ چھوٹی سی پٹی جو فلسطین کی ہے یا جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ جو اردن کنیکٹ ہے اور شام کنیکٹ ہے، یہ تو اب الگ الگ کنٹریز ہیں نا، اس وقت تو یہ سارا علاقہ ایک ہی تھا۔ تو اگر آپ میپ کو تھوڑا سا اگر انٹرسٹ آپ کا ہو اور آپ میپ کو دیکھیں تو جہاں یہ فلسطین کا علاقہ صحرائے سینا کے ساتھ لگتا ہے، ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پر ہی نہر سوئس کھودی گئی تھی، اور نہر سوئس کھودنے کی وجہ سے ایشیا، یورپ اینڈ افریقہ، 3 بڑے جو کانٹیننٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تھے۔ تو بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سینٹر پوائنٹ ہے کہ کسی بھی زمانے میں، ہزاروں سال پہلے سے لے کر آج تک، کسی بھی زمانے میں جو اپنے زمانے کی کوئی سپر پاورز تھی، گریکس تھے، رومنس تھے، پرشینس تھے، جو بھی ہم پری اسلامک ایون ہسٹری میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو بھی جتنی یہ سپر پاورز کو ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باقی سارے علاقوں کے ساتھ ساتھ اس پرٹیکولر یہ جو دائرے کے اندر ہمیں جگہ نظر آ رہی ہے، ریڈ سی اور میڈیٹیرین سی کا جو یہ علاقہ ہے، یہاں ضرور وہ قابض ہوتی تھیں، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جو سینٹر آف دا ارتھ ہے، اور یہیں سے بیٹھ کر آپ اس ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جو مستقل کی جو آن گوئنگ لڑائی ہے، یہ ریلیجیس ریزنس کی وجہ سے ہے، پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس جگہ کو ایکوائر کرنا چاہتی ہیں وہ طاقتیں، تاکہ جب وہ اس جگہ کو ایکوائر کر لیں تو پھر وہ اس دنیا پر حکومت کر سکیں، اور جو ان کا ایک لسٹ ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی دا یو نو حکمران بننا چاہتا ہے دنیا کا، تو وہ اس کو حکمران بن جائے، یا پھر وہ وہاں کے ریسورسز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی جو آئل ہے، جو وہاں کے جو منرلز ہیں وہ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی بات کو اب آپ سمجھیے کہ اگر ہم دوبارہ جائیں سورہ اسرا کی پہلی آیت کی طرف، اینڈ وی سی دا ٹرانسلیشن، glorified is he who carried his servant by night from the holy masjid in Makkah to the farthest masjid in Jerusalem, whose surrounding we blessed۔ تو ابھی ہم نے اسی بات کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ایک بات یہاں پر ایڈ کی تھی، اور بظاہر یہ بات قصہ معراج سے ذرا سا الگ لگتی تھی، اور ہم جانتے ہیں اللہ کا کوئی ایک لفظ بھی فالتو یا بلا وجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات جو یہاں لکھی گئی کہ اس علاقے کو برکت دی گئی ہے،
تین چار پوائنٹوں کا ذکر تو یہاں کر دیا، اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ جو برکت کے حوالے سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں، جو ہم نے معراج کے واقعے میں ڈسکس کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس دنیا سے جتنے بھی انٹر گلیکٹیکل ریلیشنس ہوئے ہیں جو ہیومن نالج میں ہیں، وہ سارے کے سارے اسی پوائنٹ سے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہیں سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ وہیں سے اٹھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے واپس بھی اسی علاقے میں آئیں گے۔ سو اٹ ہیز سم تھنگ، کچھ تو برکت ہے وہاں پر، کچھ تو ایسی چیز ہے وہاں پر جس کی وجہ سے یہ تمام کانفلکٹ چل رہا ہے۔ تو یہ کانفلکٹ ہے، اور یہ اس علاقے کا سچویشن ہے، اور یہ ہے ہماری ارض دا ہولی لینڈ، ارض مقدس فلسطین۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ، یہ ہے وہ کوشچن جس کو ہم لے کے چلیں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شروع دن سے اس علاقے کے اوپر یہ معاملہ کیوں ہے۔ تو یہ سٹوری ہماری جو ہے، یہ بفور اسٹارٹنگ دس اسٹوری ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے، یہ تینوں آج ایز آف ٹوڈے اگر ہم بات کریں تو یہ جگہ تینوں ہی جو اہل کتاب مذہب ہیں ان کے لیے سیکرٹ ہے، جودازم، کرسچین اینڈ اسلام، اور تینوں ہی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو ابراہیمک ریلیجن کہتے ہیں، وہ جو ابراہیمک اکارڈ کا نام ہم بار بار سنتے ہیں۔ تو یہ تینوں ہی ابراہیمک ریلیجن یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہم سے زیادہ بلانگ ہوتی ہے۔ تو لیٹس سی دیٹ کہ مسئلہ ہے کیا، اور مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ ایک چیز اس اسٹوری میں جانے سے پہلے، آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مینی پیپل ہیز انٹرسٹ ان ہسٹری اینڈ ہاؤ مینی ناٹ، لیکن ایک چیز جو ہماری امت جرنلی جس میں پیچھے ہے، جو ہماری امت کا کریکٹرسٹکس میں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، انہیں بہت تفصیل سے پڑھنا نہیں چاہتے، ان کی جو مختلف تفصیلات ہیں اس کے اوپر غور نہیں کرنا چاہتے، ریسرچ نہیں کرنا چاہتے۔ کسی بھی مسئلے کو ہم اس وقت حل کر سکتے ہیں جب ہم پہلے یہ جانیں کہ وہ مسئلہ ہے کیا، کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر کسی مسئلے کو غلط جانا جائے اور اس کا غلط علاج کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ہم کبھی بھی اس کا سلوشن نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے اس تمام ہسٹری کو دیکھنا یہ کوئی محض ہسٹورک چیز ہی نہیں ہے، یہ ایک بیسیکلی اس اسپیشلی آج کی ڈیٹ میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہوا، میرا خیال ہے کم سے کم اتنی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم سب خود بھی ایک پن پوائنٹ یہ چیز جانتے ہوں اچھی طرح سے، فرام دی فیکٹس آف دا ہسٹری، کہ مسئلہ ہے کیا، تاکہ پھر ہم اس کو ایڈریس کر سکیں۔ تو بیسکلی قصہ سٹارٹ ہوتا ہے، کہانی سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً 4000 سال یا 4500 سال سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ مختلف کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ 4000 سے 4500 سال کے درمیان تک کا ہی بتایا جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، وہ جو آج کا جو عراق ہے اس کا ایک شہر ہے، اور یہ بیسکلی اور کا شہر آج بھی موجود ہے میپ پہ اسی نام سے، اور اسی علاقے میں اسی جگہ پہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، آپ نے پریچنگ شروع کی۔ وہ پوری سٹوری ہم جانتے ہیں کہ نمرود جو ہے ان کے خلاف ہو گیا، اس نے آگ جلائی، آپ کو جلانا چاہا، اور آپ کے والد محترم جو تھے انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پھر مطلب وحی نازل کی کہ ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے نکلیے، آپ کو بیسکلی یہاں سے نہیں، آپ کو پوری باقی رہتی دنیا تک کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر اختیار کیا، اور ایک بہت لمبا سفر کر کے آپ ایک شہر میں آ کے رکے جسے اس زمانے میں کنعان کہتے ہیں۔ کنعان وہی شہر کا نام ہے جو آج جسے آپ یروشلم کہہ لیجئے، اسرائیل کہہ لیجئے، اردن کہہ لیجئے، شام کہہ لیجئے، یہ وہی علاقہ ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کنعان چلے جائیے، اس وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس کا کہ ابھی تک یہ چیز بائبل میں، جب ہم نے پچھلے اپنے سیشن میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا تھا کہ تورات، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ وغیرہ جو ہے اس میں اب کتنا کچھ صحیح رہ گیا ہے اور کتنا کچھ مکس ہو گیا ہے، تو اس میں بھی یہ چیز آج تک موجود ہے، وہاں پر ابھی بھی یہ والی آیتیں موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم سے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور تم ایک ایسی لینڈ کی طرف چلے جاؤ جو تم سے پرومس کی گئی ہے، پرومسڈ لینڈ۔
تو اور اس میں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے دو وعدے کیے تھے. ایک تو یہ کہ ہم تمہیں بہت گریٹ نیشن بنائیں گے، ایک بات تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ہم تمہیں پرومسڈ لینڈ دیں گے. تو پرومسڈ لینڈ، اور پھر اسی میں مگر جو یہ جینیسس ہے اور اس کی یہ جو ورس کہہ لیجیے یا جو بھی اس کی لائن ہے جینیسس کی 1 سے لے کر 4 تک، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں لینڈ دیں گے، پرومس لینڈ یعنی وہ جو تمہاری ہوگی. his we have a land of his own and bless those who blessed him and curse those who curse him. اور ان سب کو برکت ملے گی جو تمہارے ساتھ چلیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا. اور مگر ان سب کو برکت نہیں ملے گی، ان سب کے اوپر قرض ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، جو حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں چلیں گے. اس پرٹیکولر میسج کی تصدیق ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے بالکل ایگزیکٹلی سیم مضمون ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، ایگزامز میں ڈالا، اور وہ پاس ہو گئے. تو پھر ہم نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اب ہم تمہیں امام بنا دیں گے. یہی بات تورات اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں گریٹ نیشن بنا دیں گے، یعنی گریٹ نیشن اوبیسلی کہ لیڈنگ نیشن. تو یہاں یہ کہا ہے ہم تمہیں امام بنا دیں گے. قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي. قرآن کوٹ کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹتے ہی پوچھا کہ اور میرے بچے، میری نسلیں. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے بچے، کوئی بھی شخص اولاد ابراہیم ہونے کی وجہ سے اس لینڈ کا یا ان تمام تحفوں کا حقدار نہیں ہوگا جو ابراہیم کو دیے گئے. صرف وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیح وارث مانا جائے گا جو ان تمام تعلیمات پہ چلے گا. لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. ظالم مانے وہ لوگ جو صحیح رستے پہ نہیں چلتے. اینڈ ایگزیکٹلی سیم تھنگ وہاں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی موجود ہے. تو یہ بیسیکلی حقیقت ہے پرومسڈ لینڈ کی. یہ نمبر 1 آرگیومنٹ ہے جو بحیثیت مسلمان ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی جو اس وقت جو یہ جدید بالکل ریسنٹ معاملہ ہے، جو آرگیومنٹس اپوزٹ سائڈ کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، اس میں ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لینڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پرومس کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا عراق سے، کہا تھا کہ جاؤ تم پرومس لینڈ کی طرف چلے جاؤ، تو وہ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. لیکن ہم کو یہ بات کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف وہاں تورات میں بیان کی تھی بلکہ قرآن میں بھی بیان کر دی ہے کہ پرومس لینڈ صرف یہ کوئی جائیداد ایسی نہیں ہے کہ بایولوجیکل ہیئرس کو ملے گی. یہ کوئی باپ کی جائیداد بیٹے کو اور بیٹے کی جائیداد بیٹے کو، صرف خون کے رشتے سے یہ جائیداد نہیں بٹے گی، بلکہ یہ اس طرح بٹے گی کہ جس نے اس کے اوپر عمل کیا. اور سیکنڈ بات ہمیں یہاں پر اس میں ایک چیز اور بھی ذرا سا غور کرنی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ یہ تمہاری پرومس لینڈ ہوگی جہاں تم جا کے رکو گے، تو جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے. اور حضرت اسماعیل وارث ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ ہے وہ تو حضرت ابراہیم سے ہے نا. تو وہ جب باپ سے وعدہ ہے تو وہ اس کے دونوں بچوں میں سے جو بھی اس کی بات مانے گا، جو بھی اس کے راستے پہ چلے گا، جو بھی فالوورز میں ہوگا، ان سب میں چلا جائے گا. سو ہیئر وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ پرومسڈ لینڈ جو کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو وہاں پر رہتا ہے، جس کا قبضہ ہے یا کچھ عرصے سے وہ وہاں موجود ہے تو یہ اس سے پرومس کی گئی تھی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی لیز ڈاکومنٹ لکھ کے دیے گئے تھے کہ بھئی وہاں جو رہے گا یہ اسی کو ملے گی. سو یہ بات ایک بہت کلیئر ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اٹس اے پرومس آف اللہ، یس، بٹ ٹو دوز اولاد آف ابراہیم علیہ السلام جو ان کے رستے پر چلے. اور ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کینسل کر دیا اور پھر نئی امہ کو لے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے اس کے حقدار وہ نئی امت ہے، نہ کہ وہ پرانی امت. تو ایک تو بہت امپورٹنٹ معاملہ یہاں سے ہمیں یہ کلیئر ہوا. خیر، تو اب کنعان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ رہے ہیں.
اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے، جب کنعان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ کنعان کوئی صحرا تھا یا کوئی جنگل تھا کہ وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو، بلکہ کنعان ایک بہت بڑا شہر تھا اس زمانے کی سویلائزیشن کے حساب سے۔ وہاں پر مطلب تمام جیسے ایک شہر کا کاروبار چلتا ہے، وہاں بازار تھے، وہاں گھر تھے، وہاں تجارتی مراکز تھے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے یہ بات کی کہ یہ جس علاقے میں یہ کنعان کا اور یہ فلسطین کی جو غزہ اسٹرپ ہے اور یہ تمام جو یہ علاقہ ہے، چونکہ یہ تین بر اعظموں کے بالکل سنگم پر ہے، ان کا سینٹر پوائنٹ ہے، تو یہ تو علاقہ بہت ہی زیادہ ٹریڈ راؤٹس میں تھا وہاں پہ، اور بہت قومیں آباد تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مختلف دوسری حضرت سام علیہ السلام کے جو اور بیٹے ہوں گے ان کی نسل آباد تھی، وہ ایک بھرا پورا شہر تھا۔ تو حضرت ابراہیم کا وہاں آ کے ٹھہرنا اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ ہم میں سے کوئی بیک ہوم سے آتا ہے اور آ کے امریکہ میں یا کینیڈا یا آسٹریلیا مائگریٹ کرتا ہے اور وہاں جا کے وہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی نسل 2000 سال کے بعد یہ اعلان کرے کہ چونکہ میرے والد 2000 سال بعد پہلے یہاں رہتے تھے تو لہٰذا یہ سارا ملک میرا ہے۔ آئی مین یہ کتنا ایک illogical ایک ریزن ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو وہ پورا ایک علاقہ تھا، آپ ایک نارمل سیٹلر کی طرح، ایک مہاجر خاندان کی طرح آئے اور آپ نے اپنا ایک گھر بنایا، جو بھی اپنا کاروبار شروع کیا، اور وہاں آپ سیٹلڈ ہوئے، اور یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت سارہ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے۔ اور پھر یہاں سے آپ ہم کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے یہ آرڈر آیا کہ ان کو مکہ میں جا کے چھوڑ کر آ جائیں۔ ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے ہم کو، کیونکہ یہ ذرا لمبی سٹوری ہے، کہ جب حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے مکہ کی وادی میں، تو وہاں نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی بازار تھا، نہ کوئی ٹریڈ راؤٹ تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ I mean، جو ایک فریز ہم کہتے ہیں نا، ان دا مڈل آف نو ویئر، تو وہ ایگزیکٹلی مڈل آف نو ویئر تھا۔ وہاں زمزم کا کنواں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اس وجہ سے وہاں کچھ ایک قافلے نے آگے پڑاؤ کیا، پہلے تھوڑا شہر بنا، پھر بنا، پھر بنا، پھر بنا، اور پورا مکہ آباد ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اگر یہ کلیم کرے کہ مکہ کی جو لینڈ ہے، جو حجاز کی جو وادی ہے وہ ہماری ہے، تو آئی مین ان اے سینس وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آباد ہی انہوں نے کیا تھا۔ اس کی بنسبت اگر وہاں پر جو حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، جو کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ جب یہ پیدا ہوئے 15 کے بعد، حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 15 سال چھوٹے ہیں، تو وہ جب آپ ان کو چھوڑ کے آ چکے تھے مکہ میں تو اس کے بعد پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی قرآن میں ریفرنس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 100 سال تھی، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، آپ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور اس وقت آپ کو فرشتوں نے آ کے یہ خوشخبری سنائی کہ اب آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو کنعان یعنی کہ آج کا فلسطین کی زمین پر ہی پیدا ہوئے، اور وہ وہیں پلے بڑھے اور وہ وہیں رہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے پھر چونکہ وہ بنی اسرائیل بنی، تو ان کا یہ ماننا کہ چونکہ ہمارے والد اور ہمارے باپ دادا اور ہمارے پردادا اس علاقے میں رہے تھے، اور چونکہ حضرت اسماعیل تو مکے چلے گئے تھے، لہٰذا ہمارا زیادہ رائٹ ہے۔ ہم اس پوائنٹ کو ذرا غور کریں گے کہ اس حوالے سے کس کا کتنا رائٹ ہے۔ تو حضرت جب اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مکہ کا وزٹ کرتے رہے، جاتے رہے اور آتے رہے۔ کم از کم 4 وزٹ ایسے ہیں جس کو کہ تاریخ کی کتابوں میں بہت کلیئر ہمیں ملتا ہے، جس میں سے ایک وزٹ تو وہ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، ایک وزٹ وہ ہے جس میں آپ جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو، پھر ایک وزٹ وہ ہے جس میں کہ آپ آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ کی جو بالکل سے پہلے سپارے کی آخری آیتوں میں موجود ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تم یہاں پر اللہ کا گھر بناؤ، لوگوں کو آواز دو، اس جگہ کو پاک کرو اور صاف کرو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اس گھر کو تعمیر کرنے میں۔ اس کے بعد جب جو وہاں سے جب یہ ہم واپس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی 40 ایئرز، بڑی اسپیسیفک اتھینٹک حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا تھا؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ مکہ میں تھا، اور وہ خانہ کعبہ جو ہم جسے کہتے ہیں حرم شریف جو ہیں وہ تھا، اور انہوں نے پوچھا دوسرا، تو انہوں نے کہا وہ 40 سال کے بعد بنا یروشلم میں مسجد۔ تو بیسیکلی کعبہ شت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ کنعان میں ہی رہتے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ کو خاص کیا، ایک جگہ کو سلیکٹ کیا۔ اب یہ واللہ عالم بالصواب، جو ہسٹورک ریسرچ ہے اس میں بہت سارے، ایک وائڈ رینج ہے ظاہر ہے۔ جو جوئش رینج ہے وہ اپنے حساب سے بات کرتی ہے، جو مسلم رینج میں تو انفارچونیٹلی اتنی ریسرچ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کون سی جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کے مسجد بنائی تھی؟ یہ آیا، یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بعد میں جو یہ جو ماؤنٹ موریا کہلاتا ہے، جہاں پر پھر بعد میں بیت المقدس یا یروشلم کی جو عبادت گاہ بنی تھی، یہ وہی جگہ تھی یا کیا تھا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال انہوں نے وہاں ایک مسجد بنائی اور وہ اس میں عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں کنعان میں موجود تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہم جیکب، جو ببلیکل اکاؤنٹ میں جیکب بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہی کا لقب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور ان کا لقب اسرائیل ہے، اور انہی کی وجہ سے جو ڈسینڈنس ہے وہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پر کنعان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بیٹے ہیں۔ اب میرے خیال میں یہ تو وہ ہسٹری ہے جو ہم میں سے مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہماری معلوم ہونی چاہیے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک صاحبزادے بہت مشہور ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہیں کنعان میں پیدا ہوئے، پھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قصہ، مشہور قصہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، ان کو کنویں میں دھکیلا، وہاں سے قافلہ لے کر ان کو ایجپٹ چلا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح ایجپٹ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور جب ایجپٹ میں بچھڑنے کا جو وقت ہے وہ تقریباً 40 سال کا وقفہ ہے، جس میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں رہتے رہے کنعان میں، اپنے بیٹے کو یاد کرتے رہے، اور ان کے جو باقی بیٹے ہیں ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، ان کے بچوں کی شادیاں ہوئیں، اور ان کا جو وہ قبیلہ تھا، جو 11 بیٹوں کا قبیلہ تھا، وہ کافی بڑھ گیا اور لمبا چوڑا ہو گیا۔ اس کی پوری تفصیل ہمیں سورہ یوسف میں ملتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ فائنل بالکل جب ان کے واپس ملاقات ہو گئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بشمول تمام اپنے بھائیوں، بھابھیوں، بچوں، یعنی تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد جو تھی وہ ایجپٹ آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور چونکہ ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں منسٹر بن چکے تھے، تو اس طرح وہ جو ہے وہیں پر رہنے لگے۔ یہاں پر بھی ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ غور کریں گے کہ جب یہ لوگ آ گئے سارے کے سارے ایجپٹ میں، اس کا مطلب ہے کنعان کے شہر میں اب کوئی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی اولاد اب اس وقت کنعان میں نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں رہ رہا وہاں پہ، یہ سب ایجپٹ میں آ گئے ہیں۔ اور چونکہ حضرت ایجپٹ میں جو تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر منسٹر بن گئے تھے، اور وہ اتنے پاورفل منسٹر تھے کہ بیسیکلی وہی ملک کا نظام چلاتے تھے۔ تو ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے بھتیجے، ان کے لوگ، ظاہر ہے ان کو بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان کو بھی بہت زیادہ ایک مقام حاصل ہوا، ان کو بھی بہت زیادہ وہاں پر جائیدادیں ملیں، اور وہ بڑے خوشحال اور خوش باش رہے۔ اور ظاہر ہے جب وہ اتنے سارے، کہتے ہیں کہ تقریباً 150 لوگ تھے وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ موو ہو کر آئے تھے۔ اب جب اوور دا پیریڈ آف ٹائم، کہتے ہیں کہ 400 سے 450 سال کا ٹائم ہے، 430 سال کا تقریباً یہ وقت ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ مصر سے نکلے ہیں بنی اسرائیل۔ تو اس 400 450 سال میں کچھ عرصہ وہ ہوگا جس میں انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا، واللہ وہ 100 سال ہوں، 150 سال ہوں۔ ایک اندازہ جو ہسٹورک کی جو رف ہمیں فگرز ملتی ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ قریباً 150 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے منسٹر تھے اسی بادشاہ کی حکومت رہی، اور وہ جب تک وہ حکومت رہی یہ سب لوگ بڑے خوشحال خوش باش رہے، ان کے پاس بڑے بڑے رتبے تھے، سب کچھ تھا۔ اس کے بعد فرعون نے جو فائٹ ہوئی، اور فرعون نے وہاں قبضہ کر لیا، اور پھر فرعون نے چونکہ قبضہ کر لیا، اور یہ تو گورنمنٹ کے لوگ تھے، تو اس نے ان کے اوپر خاص ظلم کیا۔
تو یہ وجہ ہے کہ ان کی پھر ہیوملیشن شروع ہوئی، اور پھر وہ جنریشن آفٹر جنریشن آفٹر جنریشن ہوئی، یہاں تک کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا وقت آیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ پورا 400 ساڑھے 400 سال کا جو پیریڈ ہے، اس میں کنعان میں کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے، اس سرزمین یروشلم کی زمین پر کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پورے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، اور ہم اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہاں سے جا کے ریڈ سی کراس کیا، اور پھر وہ ماؤنٹ سینائی میں، سرائے سینائی پیننسولا، سرائے پیننسولا میں آئے۔ تو جب وہ سرائے پیننسولا میں آئے، وہاں آ کر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبانی ان کو حکم دیا کہ اب آپ یہ جو پرومسڈ لینڈ ہے اس میں داخل ہو جائیے، کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری لینڈ تھی، تو اس میں یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑتے، موسیٰ جائے اور موسیٰ کا خدا جائے، مشہور زمانہ جو ان کا ایک مکالمہ ہے۔ اور یہ ہمارے جو سیکنڈ سورہ بقرہ ہی میں جو سیکنڈ پارے کے آخر کی جو دو رکوع ہیں، اس میں یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب وہ وہاں پر یہ بات ہوئی کہ اب یہ ان سے لڑا جائے، تو انہوں نے منع کر دیا، اور وہ بنا کر کے، نہیں یہ سوری، یہ سیکنڈ پارے کے آخر میں نہیں ہے، یہ تو ابھی فرسٹ پارے میں ہی ہے، کہ جہاں پر وہ ہے کہ ان سے کہا تھا کہ آپ جا کے وہاں پر لڑیے اور اندر داخل ہو جائیے، تو انہوں نے منع کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کے عوض ان کو یہ سزا دی کہ وہ 40 سال تک صحرا سینا میں ہی بھٹکتے رہے۔ سو مچ سو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہیں پہ انتقال ہوا، بالکل یروشلم کی باؤنڈریز کے باہر۔ اور اس دور 40 سال میں ایک نئی جو تھی جنریشن جوان ہوئی، اور وہ جو نئی جنریشن تھی وہ پھر آگے بڑھی۔ تو اس 40 سال کے عرصے میں یہاں پہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس تعلیمات کے لیے بلاتے تھے ماؤنٹ سینائی پر، جس میں کہ وہ ایک بار اپنے پورا ڈیلیگیشن بھی لے کے گئے، یہیں پہ آپ کو 10 کمانڈمنٹس بھی ملی۔ تو چونکہ یہ کافی لمبا برسہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک تابوت سکینہ بنایا، جسے کہ ہم آرک آف کووننٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، اور اس میں یہ ہوا کہ اس میں وہ تمام تختیاں رکھ دی گئیں، اس میں وہ من و سلوہ کی بھی برکات ہیں، اور یہ ایگزیکٹلی یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ جو یہ ہے آخری سیکنڈ پارے کے جو آخری رکو میں، کہ جو تابوت سکینہ ہے اس میں جو ہیں تبرکات ہیں اور باقیات ہیں اور ورثہ ہے حضرت موسیٰ کا اور حضرت ہارون کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی ہے۔ تو لوگ یہ کرتے تھے کہ اس پورے تابوت کو لے کے چلتے تھے، جب جہاں انہیں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا وہاں یہ رکھتے تھے، اب خیمہ لگاتے تھے، اور پھر وہاں وہ اس تابوت کو رکھتے تھے، اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مسجد ہے۔ تو وہ جو خیمہ تھا بیسکلی، اس خیمے کو بیت المقدس کہتے تھے، یعنی مقدس گھر، اور اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جب تو اس کے بعد جب یہ ہے، تو اب اگر ہم اس وقت تھوڑی سی پہلے ہسٹری کر لیتے ہیں، اگر آپ یہ تھوڑا سا ٹائم لائن دیکھیے کہ 2000 سال ہم نے بات کری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کچھ وقت وہ کنعان میں رہے، لیکن ان کے رہنے کی حیثیت حکمران کی نہیں تھی، وہ ایسے ہی رہ رہے تھے کہ جیسے وہاں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوں۔ پھر ایک بہت لمبا عرصہ، قریباً 400 ساڑھے 400 سال کا عرصہ وہ ہے جس میں سے کوئی بنی اسرائیلی کنعان میں نہیں تھا، یروشلم میں نہیں تھا، یہ سارے کے سارے ایجپٹ میں تھے۔ پھر 40 سال کا وقت وہ ہے جب ساری بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ صحرا میں در بدر پھر رہی تھی، اور وہاں یروشلم میں اسٹل وہ کینانائٹس کے لوگ رہ رہے تھے اور دوسری قومیں رہ رہی تھیں، اس زمین پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون کے جب زمانے میں پھر جب یہ نئی جنریشن جوان ہو گئی، تو آپ نے پھر حملہ کیا، اور جو پہلا شہر فتح ہوا ہے یروشلم کا، اسے یریکو، اریحا کہتے ہیں، یریکو کہتے ہیں یا جریکو کہتے ہیں، وہ فتح ہوا، اور پھر فائنلی پورا یروشلم کا وہ جو علاقہ تھا وہ فتح ہو گیا۔ لیکن یہ بات ہم نے قرآن میں بھی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے سورہ بقرہ میں ہے نا، کہ جب ان کو پیاس لگی تو چشمے ہوا کہ چشمے نکالے جائیں، تو 12 چشمے نکالے گئے۔ سملرلی اور بھی جیسے یہ تھا کہ وہ جب ماؤنٹ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے سامری بنا لیا، تو وہ جو قوم تھی نا، اس کے تھوڑا سا فساد اس کی نیچر میں تھا۔ تو جب حضرت یوشع بن نون ان کو لے کے یروشلم میں داخل ہوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ایک پوری مملکت بنتی، ایک قوم بنتی، ہوا یہ کہ ان کے آپس میں اس قدر جھگڑے، اور اتنی ان کی آپس میں ایک کیا کہنا چاہیے کمپٹیشن اور رقابت اور جلن اور حسد، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وہ مقابلہ تھا، کہ حضرت یوشع بن نون نے یہ زیادہ بہتر جانا کہ ہر قبیلے کو ایک چھوٹا چھوٹا علاقہ دے دیا جائے، کہ بھئی یہ تمہارا علاقہ، یہ تمہارا علاقہ ہے، تم اس میں رہو، تم اس میں رہو۔ اور یہ
یہ مگر سوچئے کہ جن قوموں سے جھگڑا کیا ہے اور جن قوموں کے اوپر قابض ہوئے ہیں وہ بھی وہیں آباد ہیں، کچھ شہر کے اندر ہیں، کچھ شہر کے باہر ہیں، ارد گرد ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب 12 چھوٹی 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 قصبے سمجھ لیجئے، گاؤں سمجھ لیجئے، ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی، کبھی دو بھائی مل کر کے کسی باقی دو قبیلوں سے لڑ رہے ہوتے تھے، کبھی تین بھائی جو تھے وہ کسی تیسرے قبیلے سے لڑ رہے ہوتے تھے، اسی دوران جو شہر کے اندر کے لوگ تھے جو کہ نیٹو تھے وہاں کے، وہ ان سے لڑ رہے ہوتے تھے، اور جو شہر کے باہر کے لوگ تھے، جو باہر ارد گرد کی قومیں آباد تھیں، وہ دیکھتی تھیں کہ اس ملک میں تو اتنی خانہ جنگی ہے، کوئی ایک تو حکومت ہی نہیں ہے، تو وہ ان سے لڑ رہے ہوتے تھے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ سارا ٹائم یہ آ تو گئے تھے یروشلم میں، جسے اب یہ پرومس لینڈ کہہ کے کلیم کر رہے ہیں، بٹ نہ تو انہوں نے اس کی کوئی عزت کی، اور وہ مستقل لڑائی دنگے میں شامل رہے۔ اور یہ جو پورا لڑائی دنگے کا ٹائم ہے، اسی میں یہ ہوا کہ وہ جو کینانائٹس تھے، جو عمالقاس تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، ظاہر ہے وہ بہت اسٹرانگ تھے، وہ جو قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی ہے نا، جو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں جاتے اور ہم نہیں لڑتے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، تو وہ کئی بار جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ ایک بار اتنی زوردار جھڑپ ہوئی کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے ان کا تابوت سکینہ بھی چرا لیا، اور وہ اٹھا کے تابوت سکینہ اپنے ملک میں لے گئے، اور یہ بیچارے بالکل ہی اپنے یعنی سمجھ لیجیے اپنی مسجد کے بغیر ہو گئے۔ تو جب اتنا جھگڑا فساد میں کافی قریباً کچھ 150 180 سال اسی حالت میں گزرے، تب ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح نہیں چل پائے گا۔ تو اپنی ٹائم لائن میں ہم یہاں پر 180 سال کو اور ایڈ کر لیتے ہیں۔ یہ ڈیوائیڈڈ کنگڈم کہلاتی ہے تاریخ میں۔ اس کو بھی اگر آپ سمجھیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بنی اسرائیل کا گورنمنٹ ہے، کیونکہ یہ تو چھوٹی 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 ان کی ایک کیا کہنا چاہیے، ریاستیں ہیں جو کہ مستقل لڑائی میں ہیں۔ کوئی کہہ نہیں سکتا ایٹ اے ٹائم کہ ان میں سے کون حکمران ہے، کبھی ایک آ جاتا ہے، کبھی دوسرا آ جاتا ہے، کبھی باہر والے آ جاتے ہیں، کبھی اندر والے آ جاتے ہیں۔ تو سمجھیے کہ یہ 180 سال بھی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کی حکومت تھی۔ اب اس کے بعد جب 180 سال کے اس تمام جھگڑے میں انہوں نے جو جنریشن ظاہر ہے کئی گزری، انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ تو ورک آؤٹ نہیں ہو رہا، تو پھر اس وقت حضرت سیمیول علیہ السلام کے پاس وہ گئے، اور یہ بھی سورہ بقرہ کے آخر میں موجود ہے کہ انہوں نے جا کے ان سے درخواست کی کہ ہم اس آئے وقت کے خون خرابے سے، جھگڑے فساد سے تنگ آ چکے ہیں، اور اس کی وجہ اب ہم نے یہ جان لی ہے کہ ہم میں یہ ڈویژن ہے، تو آپ ہمیں ایک بادشاہ عطا کیجئے جس کے ساتھ مل کر ہم ان ساری مخالف قوموں سے لڑیں، اور پھر ہم اپنے ایک سکون کی زندگی اختیار کریں۔ اور پھر حضرت سمیع علیہ السلام نے طالوت کو مقرر کیا، اور اگین انہوں نے طالوت کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ تو قریب ہے، اور یہ تو ہم تو امیر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے ٹھیک رہے گا۔ اور طالوت کا لشکر جب چلا اور پھر اس نے جالوت سے لڑائی کی، اور اس لڑائی میں حضرت داؤد علیہ السلام ایز اے سمجھ لیجیے ان کے کوئی کمانڈر یا اس آرمی میں تھے طالوت کی، اور انہوں نے جالوت کو مار دیا، اور وہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام واز ایز اے فیوریٹ سولجر ابھرے، اور وہاں سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام، اور اسی عرصے میں جو تھی انہوں نے پرومس کیا تھا حضرت سمیع علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہ تم طالوت کو اپنا بادشاہ مان لو، اور یہ واقعی اللہ کی طرف سے چوزن ہے، اور تمہیں اس کا ثبوت یہ ملے گا کہ وہ جو آرک آف کووننٹ تمہاری کھو گئی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ اور وہ قدرتی طور پر ہی وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس وہ تابوت سکینہ تھا، وہ جو قوم لے گئی تھی، وہ اس کے اوپر اتنی آفتیں نازل ہوئیں، اتنی مصیبتیں آئیں کہ ان کو لگا کہ اچھا یہ شاید اسی صندوق اور اسی تابوت کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، تو انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر وہ تابوت رکھ کے اسے دھکیل دیا، اور وہ بیل گاڑی خود ہی چلتی چلتی ان کے علاقے میں آ گئی، اور قرآن یہ کہتا ہے تحملہ الملائکۃ، سورہ بقرہ کی یہ جو لاسٹ دو رکو ہیں سیکنڈ پارے کے، کہ تو فرشتے اس کو اٹھا کے لائیں گے تمہارے پاس، یعنی وہ جو بظاہر وہ بیل گاڑی بھٹکتی ہوئی آ رہی تھی، اسے فرشتے گائیڈ کر رہے تھے، اور اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کو کنگڈم ملتی ہے، تو اس وقت پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان تمام 12 کے 12 علاقوں کو جمع کرتے ہیں، ایک فیڈریشن بناتے ہیں، ایک ملک بناتے ہیں، ایک بادشاہت بنتی ہے، اور اس ایک بادشاہت کے اندر پھر یہ ترقی ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو اگر اس پوری ہسٹری کو، اور جب سے لے کر حضرت ابراہیم سے لے کر ابھی تک قریباً ہم اگر اپنی ٹائم لائن کو اگر ہم دیکھیں تو ہم 1000 سال آگے آ گئے ہیں، تو اس پوری ہسٹری میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی مملکت تھی۔ تقریباً 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی دنیا میں کسی انسان کو نہیں ملی، ہوا پہ حکومت، سمندر پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت۔ اب آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی انٹر بھی ان کی رسائی تھی۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی کا جو ٹائم ہے وہ گولڈن پیریڈ آف دیٹ ایریا ہے۔ اچھا ایک بات ابھی آپ یاد
رکھیے کہ جتنی قصہ یہ چل رہا ہے اس میں ہم بنی اسرائیل ہی کہہ رہے ہیں، ابھی جیو کہیں نہیں ہے، ابھی یہ نام ہی نہیں آیا ہے ابھی۔ تو پھر حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ وہ جو پہلا ہیکل جسے کہتے ہیں، اور جیسا بیت المقدس جسے کہتے ہیں، یا اس وقت تو وہ مسجد ہی تھی نا، تو وہ جو بنوایا کہتے ہیں وہ جنوں سے بنوایا تھا، کہ وہ اتنی بڑی ہیوج عمارت تھی، اس کے اندر بہت سارے چیمبرز تھے، اور اس کے اندر ایک بہت ہی خاص اور سیکرٹ چیمبر بڑا ہی مقدس اس کو بنایا گیا، وہاں وہ تابوت سکینہ رکھا گیا، اور وہ ایک عبادت کی جگہ تعمیر ہوئی۔ تو 40 سال حضرت داؤد کی حکومت تھی اور 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، تو یہ کل ملا کر اور جو پچھلا بھی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 100 سال بن جاتے ہیں، جو ان کی جو دوسری پچھلی حکومتیں تھیں۔ یہ 100 سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بنی اسرائیل کی حکومت تھی، وہ رول کر رہے تھے اس علاقے کے اوپر، اور گولڈن پیریڈ تھا یہ ان کا۔ پھر کیا ہوا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب آپ گزر گئے تو آپ کے 2 بیٹے تھے، اور وہ جو 2 بیٹے تھے ان میں آپس میں نہیں بنی، لڑائی ہوئی، وہ حکومت جو تھی، وہ جو ملک تھا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 2 حصوں میں اس طرح تقسیم ہوا کہ ایک صاحبزادے کے پاس جو ہے وہ رہبوم اور یہودا بیسیکلی حضرت یوسف علیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اس کے قبیلے کا نام بھی یہودا پڑ گیا تھا۔ تو یہودا کی جو ریاست تھی اور رہبون کی جو ریاست تھی وہ دونوں مل کے ایک بن گئیں، باقی 10 قبیلے مل کر ایک ریاست بن گئے۔ تو جو 10 قبیلے مل کے ایک ریاست بنے تھے انہوں نے اپنا نام رکھا اسرائیل، اور ان کا کیپٹل تھا سامریہ۔ اور جو باقی 2 قبیلے تھے یہودا اور رہبون کے، انہوں نے اپنا نام رکھا یہودا۔ یہی وہ یہ لفظ یہودا ہے جو پھر ہسٹری میں آگے چل کے جیو بنا، اور یہیں پہ سے پھر ان لوگوں کو یہودی کہنا شروع کیا گیا۔ تو بیسیکلی یہودی ایک مین میڈ ورڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، تو بعد میں پھر اس کا ایک وہ یہ ہو گیا نا کہ یہ یہودی ہو گئے، ورنہ تو یہ بیسیکلی بنی اسرائیل ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بہرحال ملک 2 میں ڈیوائیڈ ہو گیا، اور ملک 2 میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد اگین جو ان کے آپس کے تعلقات رہتے ہی خراب تھے، اور حکومت پھر بھی ڈیوائیڈڈ تھی۔ تو جو اوپر والی جو ناردن جو مملکت تھی اسرائیل کی، اس کے ارد گرد جو حکومت، جو بھی مختلف قومیں رہا کرتی تھیں، انہوں نے اتنا ایک ہیوی اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر کہ وہ جو 10 قبیلے جو ایک ساتھ تھے ان کو اس طرح تہس نہس کیا، اس طرح مارا پیٹا کہ وہ سارے کے سارے اپنے رستے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر جوئش ہسٹری میں کسی کو انٹرسٹ ہو تو یہ بہت بڑا ان کی ہسٹری میں ایک ایونٹ ہے، اور وہ آج بھی اسے یاد کرتے ہیں، 10 لاسٹ ٹرائبس، اور ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ اگر آج بھی آپ کہیں یہ سنتے ہیں نا کہ کشمیر میں فلاں نبی کی قبر ہے، یا چین میں فلاں آدمی فلاں بزرگ کی قبر ہے، تو وہ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ساری دنیا میں بکھر گئے تھے، اور جب ساری دنیا میں بکھر گئے تھے تو یہ وہیں کے کلچروں میں اور وہیں کی چیزوں میں ابزارب ہو گئے، اور پھر یہ کبھی لوٹ کے نہیں آیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا کیا ہوا۔ تو یہ تو اوپر کی جو اسرائیل سلطنت تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب نیچے کی صرف یہودا رہ گئی۔ تو بیسیکلی جو اوپر کی سلطنت تھی وہ کل 180 سال چلی، اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب نیچے کی جو حکومت ہے، اب یہاں پر جو یہودا کی حکومت ہے، جسے جیو حکومت ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے جس کا آیت اشارہ کر رہی ہے۔ وہی عراق جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے، وہ اس علاقے کا، اسی میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ بنا، اور اس کا نام تھا بخت نظر، ہم اسے اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں اسے نیبوکڈ نظر کہتے ہیں۔ وہ بہت ہی ظالم، اور اس زمانے میں جو بادشاہ کو جن کے پاس طاقت ہوتی تھی ان کو یہ شوق ہوتے تھے کہ دوسرے علاقوں کے اوپر قبضہ کریں، اور جیسا کہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ہر زمانے کی سپر پاور، اب دیکھیے نا، نبوکڈ نظر کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا جوئزم کے ساتھ، یا ان کا تو ایسا کوئی مذہبی کانفلکٹ نہیں تھا، لیکن ان کو بھی یہ خواہش ہوئی کہ ہم یروشلم پہ قبضہ کر لیں جو اس زمانے میں یہودا کی ریاست تھی۔ تو انہوں نے، نبوکڈ نظر نے حملہ کیا ان کے اوپر، یہودا کے اوپر، اور یہودا پہ وہ کہتے ہیں اتنا ڈسائسو وہ حملہ تھا کہ ہر گھر تباہ کیا، ہر چیز کو اجاڑا، اور کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو غلام بنایا۔ اور جیسا کہ اس میں ہے نا کہ بنی اسرائیل کی جو زمانہ تھا اس میں ہر دور میں ایک نبی رہتا تھا، بلکہ بعض اوقات تو ایک ہی ٹائم میں مختلف علاقوں میں کئی نبی ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے، نبوکڈ نظر نے، نہ صرف یروشلم کو بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلکہ وہ سارے لوگوں کو
قیدی بنا کر واپس عراق لے گیا. ہسٹورک کتابوں میں ہے کہ شاید 6 لاکھ وہ لوگ تھے جو قیدی بنائے گئے، اور ان کو بہت ہی، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا، حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جنگی قیدیوں میں تھے جن کو عراق لے کے جایا گیا. اور یروشلم ایسا ہو گیا کہ جیسے بالکل اس پہ گدھ اڑتے تھے، کوئی اس میں ایک زندہ آدمی نہیں تھا. اس بات کا اشارہ اگین سورہ بقرہ میں جو پارہ 3 ہے، جہاں پہ تیسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کی وہ آیت موجود ہے کہ وہ جب وہ اس شہر سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ اتنا تباہ و برباد شہر ہے، گدھ وہاں پر بکھر رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں، اور کہیں کوئی ایک زندہ آدمی نہیں ہے، ہر چیز ٹوٹی پڑی ہے. تو انہوں نے دل میں سوچا یہ شہر بھلا کیسے اب بن سکتا ہے. یہ آیت میں ہے سورہ بقرہ میں. اور پھر وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا گیا اور وہ ایک عرصہ تک سوئے، اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو دیکھا انہیں کہ ان کو دکھایا گیا کہ دیکھو تمہارا گدھا جو ہے کس طرح ہڈی پنجر ہو گیا، اور ہم نے اس کو دوبارہ زندگی دی، اور اللہ نے ان کو وہاں یہ معجزہ دکھایا. تو کہتے ہیں کہ قریباً اب ڈفرینٹ ڈیٹس ہیں، کوئی کہتا ہے 47 ایئرز ہے، کوئی کہتا ہے 50 ایئرز ہے، کوئی کہتا ہے 70 ایئرز ہے کہ یہ لوگ وہاں جیلوں میں رہے. اور اس تباہی اور بربادی میں نبوکت نظر بھی وہ تمام تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گیا. اس نے وہ جو اوریجنل تورات تھی اس میں سے وہ جلا دی اور سب کچھ تہس نہس کر دیا. بہرحال یہ لوگ واپس جب اسی تمام حصے میں، تو یہ جو بیسیکلی یہ جو تباہی ہے، یہ جو اجڑا ہے یروشلم، یہ ہے وہ پہلا وعدہ. اب ہم دوبارہ آیت کو پڑھتے ہیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاها بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے، بڑی سرکشی کرو گے. بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑائی کرنے والے اپنے بندے تم پہ مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وعدہ پورا ہو کے رہا. ہم اپنی بات کو، یہ تو لمبی سٹوری ہے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے گی. اس وقت ہم اس سٹوری کو یہیں ختم کرتے ہیں ایک اس سوال پر کہ اب یہ ساری ہسٹری جو ابھی یہاں تک پڑھی ہم نے، اس میں تو یہ ہو رہا ہے، ہسٹری ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبوکڈ نظر ایک بہت ظالم بادشاہ تھا. وہ آیا، اس نے شہر کو تہس نہس کر دیا، چیزیں جلا دیں، گھر توڑ دیے، تباہی کر دی، اور سب کو غلام بنا کے لے گیا. تو اس کا مطلب ہے ظالم تو نبوکڈ نظر ہوا، اور یہ بیچارے تو سارے مظلوم ہوئے. آیت کا معاملہ کچھ اور ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے کہا دیا تھا کہ زمین میں تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے. یعنی فساد کون مچا رہا ہے؟ آیت کے حوالے سے بنی اسرائیلی مچا رہے ہیں. وہ نبوکڈ نظر کو فسادی نہیں کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بلکہ سیکنڈ آیت نمبر 5 میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے بندے تم پہ مسلط کر دیے. کیا کہہ رہی ہے آیت؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب اس طرح شہروں کو تباہی ہوتی ہے، ایسا کوئی ظالم مسلط ہو جاتا ہے کہ جس کی ظلم کی کوئی حد نہیں ہوتی، جو کچھ نہیں چھوڑتا، وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، وہ ایک آدھ میں نہیں ہوتا. اس سے پہلے جب قوم آہستہ 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 برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنے راستے سے ڈیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنا جگہ چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے مذہب کو بدلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہے اصل فساد. تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے. بنی اسرائیلی نے نبوکڈ نظر پہ حملہ نہیں کیا تھا، تو پھر ان کو فسادی کیوں کہا ہے؟ فساد وہ تھا کہ جب انہوں نے اپنی چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، ان کی کورٹس جو ہیں اس میں سے انصاف ختم ہو گیا، جب ایک جس کے ہاتھ میں پاور تھی وہ مظلوم کے اوپر چڑھنے لگا، جب معاشرے کا سسٹم کولیپس ہو گیا. اصل فساد وہ تھا. جب وہ فساد ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر نبوکڈ نظر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اینڈ دس از دا فرسٹ وعدہ. اور یہ سب ہسٹورک، یہ جتنا بھی یہاں پر بات ہم نے کی، یہ ساری ویسٹرن ہسٹری سے ہے، جو کہ اس تمام آیت کی گواہی دیتی ہے. انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لمبا قصہ ہے، تو پھر ہم اس کے بعد آگے چلیں گے اور اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے. آئی بلیو 2-3 ہمیں سیشن اس میں لگیں گے. تو ابھی فی الحال آیت نمبر 5 کو آپ پڑھ کے اور اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑا یہ پوائنٹ ہے کہ جن پر ظلم ہوا اللہ ان کو فسادی کہہ رہا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا اللہ میاں ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے بھیجے تھے، یعنی کہ وہ ان کو کریکٹ کرنے کے لیے بھیجے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی اور اس سارے قصے، اس میں
اس میں جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔